Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah An-Nur, the light, Roshni. This session we'll learn about its information and explanation. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nur has total of 64 ayats and it was revealed in Medina. Name. This surah takes its name An-Nur from verse 35. Period of revelation. The consensus of opinion is that it was sent down after the campaign against Bani al-Mustalik, and this is confirmed by verses 11 to 20 that deal with the incident of the slender which occurred during the campaign. But there is a difference of opinion as to whether this campaign took place in 5 after Hijrat, before the Battle of the Trench, or 6 after Hijrat after it. It is important to decide this issue in order to determine whether this surah was sent down earlier or Surah Al-Ahzab. This is 33rd surah, which is the only other surah containing the commandments about the observance of parda, veil by women. Surah Al-Ahzab was most probably sent down on the occasion of the Battle of the Trench. However, if this battle has occurred earlier, it would mean that the initial instructions in connection with the commandments of the Parda were sent down in Surah Al-Ahzab and they were complemented later by the commandments revealed in this surah. On the other hand, if the campaign against Bani al-Mustalik occurred earlier, the chronological order of the commandments would be reversed, and it would become difficult to fully understand the implications of the commandments of this surah. According to Ibn Sa'd, the campaign against Bani al-Mustalik took place in Shaban 5 after Hijrat, and the Battle of the Trench in Zil Qada the same year. This opinion is based on narration from Hadrat Aisha about the events connected with the slender, in which she refers to a dispute between Hazrat Saad bin Ubadah and Hazrat Saad bin Muaz, who, according to authentic traditions, died during the campaign against Bani Qurayza. Bani Qurayza, which took place immediately after the Battle of the Trench. It is therefore evident that he could not be present in 6 after Hijri to take part in a dispute about the slender. According to Muhammad bin Ishaq, the Battle of Trench took place in Shawwal 5 after Hijri and the campaign against Bani al-Mustalik in Shaban 6 after Hijri. This opinion is supported by many authentic traditions from Hadrat Aisha and others. According to these traditions, 1. The commandments about Parda had been sent down in Surah Al-Ahzab before the incident of the slender. 2. The Holy Prophet had married Hazrat Zainab in Zil Qada 5 after Hijri, after the Battle of the Trench. 3. Hamna, sister of Hazrat Zainab, had taken a leading part in spreading the cylinder just because Hazrat Aisha was a rival of her sister. Now let us consider the two opinions a little more closely. The only argument in favor of the first opinion is the mention of the presence of Hazrat Saad bin Muaz in a dispute connected with the incident of the slender. But this argument is weakened by some other narrations from Hazrat Aisha, in which she mentions Hazrat Usaid bin Hudayr instead of Hazrat Saad bin Muaz in this dispute. It may therefore be assumed that there has been some confusion regarding the two names in reporting the traditions. Moreover, if we accept the first opinion, just because of the mention of the name of Hazrat Saad bin Muaz in some traditions, we encounter other difficulties that cannot be resolved in any other way.
In that case, we shall have to acknowledge that the revelation of the commandments of Parda and the Holy Prophet marriage with Hazrat Zainab had taken place even earlier than the Battle of Trench. But we learn from Quran and various authentic narrations that both the events happened after that battle and the campaign against Bani Qurayza. That is why Ibn Hazm, Ibn Qayyim, and some other eminent scholars have held the opinion of Muhammad bin Ishaq as correct, and we also hold it to be so. Thus, we conclude that Surah Al Azab was sent down earlier than Surah An Nur, which was revealed in the later half of 6 after Hijri, several months after Surah Al Ahzab. Historical background. Now let us review the circumstances existing at the time of revelation of this surah. It should be kept in mind that the incident of the slender, which was the occasion of this revelation, was closely connected with the conflict between Islam and the disbelievers. After the victory al-Badr, after the victory al-Badr, the Islamic movement began to gain strength that by the time of Battle of the Trench, it had become so strong that the combined forces of the enemy, numbering over 10,000, failed to crush it and ended the siege of Al-Madinah after 1 month. It became apparent to both parties that the war of aggression which the disbelievers had been waging for several years had come to an end. The Holy Prophet himself declared, after this year, the Quraysh will not be able to attack you, and now you will take the offensive. When the disbelievers realized that they could not defeat Islam on the battlefield, they chose the moral front to carry on the conflict. It cannot it cannot be said with certainty whether this change of tactic was the outcome of deliberate consultations or it was the inevitable result of the humiliating retreat in the Battle of the Trench, for which all the available forces of the enemy had been concentrated. They knew it well that the rise of Islam was not due to the numerical strength of the Muslims, nor to their superior arms and ammunition, nor to their greater material resources. Nay, the Muslims were fighting against fearful odds on all these fronts. They owed their success to their moral superiority. Their enemies realized that the pure and noble qualities of the Holy Prophet and to his followers were capturing the hearts and minds of the people and were also binding them together onto a highly disciplined community. As a result of this, they were defeating the mushriks and the Jews both on the peace and on the war front because they lacked discipline and character. Under the above mentioned circumstances, the wicked designs of the disbelievers led them to start a campaign of vilification against the Holy Prophet and the Muslims in order to destroy the bulwark of morale that was helping them to defeat their enemies. Therefore, the strategy was to attain the assistance of the hypocrites to spread slander against the Holy Prophet and his followers so that the mushriks and the Jews could exploit these to sow the seeds of discord among the Muslims and undermine their discipline. The first opportunity for the use of new strategy was afforded in Zilqada 5 after Hijri, when the Holy Prophet married Hazrat Zainab, daughter of Jash, who was the divorced wife of his adopted son, Zaid bin Haritha. The Holy Prophet had arranged this marriage in order to put an end to the custom of ignorance, which had given the same status to the adopted son that was the right only of the son from one's own loins. The hypocrites, however, considered it a golden opportunity to vilify the Holy Prophet from inside the community, and the Jews and the mushriks exploited it from the outside to run his high reputation by malicious cylinder. The second cylinder was made on the honor of Hadrat Aisha, a wife of the Holy Prophet, in connection with an incident which occurred while he was returning from the campaign against Bani al Mustalik. As this attack was even severer than the first one and was the main background of this surah, we shall deal with in a great detail.
One or the leading protagonist of this slender was the hypocrite Abdullah bin Ubay, who played the part of a villain in this attack. He belonged to the clan of Khazraj and was one of the most important chiefs of Al Madinah. The people had even intended to make him their king before the Holy Prophet's migration there. But the scheme had to be dropped because of the changed circumstances. Though he had embraced Islam, he remained at heart a hypocrite, and his hypocrisy was so manifest that he was called the chief of hypocrites. He never lost any opportunity to slander Islam in order to take his revenge. Now, the main theme, when in Shaban 6 after Hijri, the Holy Prophet learned that people of Bani al Mustalik were making preparations for a war against the Muslims and were trying to muster their clans for this purpose, he forestalled and took the enemy by surprise. After capturing the people of the clan and their belongings, the Holy Prophet made a halt near Muras, a spring in their territory. One day, a dispute concerning sharing water from the spring started between the servants of Hadrat Umar and an ally of the clan of Khazraj, which developed into a quarrel between the Muhajirs, immigrants, and the Ansar, the Muslims of Medina, but was soon settled. This, however, did not suit the strategy of Abdullah bin Ubay, who also had joined the expedition with a large number of hypocrites. So he began to incite the Ansar, saying, "You yourselves brought these people of Quraysh from Mecca and made them partners into your wealth and property, and now they have become your rivals and want domination over you. If even now, if you withdraw your support from them, they shall be forced to leave your city." And then he swore and declared, "As soon as we reach back Al Madinah, the respectable people will turn out the degraded people from the city." When the Holy Prophet came to know of this, he ordered the people to set off immediately and march back to Al Madinah. The forced march continued up to the noon the next day without a halt on the way, so that the people became exhausted and had no time for idle talk. Through his through this wise judgment and quick action, the Holy Prophet averted the undesirable consequences of mischief maker Abdullah bin Ubay, who later found another opportunity for doing far more serious and greater damage by engineering a slander against Hadrat Aisha, which nearly propelled the young Muslim community into civil war. In order to understand the events that led to the incident of the slender, we cited the story in Hadrat Aisha's own words. She says, whenever the Holy Prophet went on journey, he decided by lots as to which of his wives should accompany him. Accordingly, it was decided that I should accompany him during the expedition to Al Bani al Mustalik. On the return journey, the Holy Prophet halted for the night at a place which was the last stage on the way back to Al Madinah. It was still night when they began to make preparations for the march. So I went outside the camp to ease myself. When I returned and came near my halting place, I noticed that my necklace had fallen down somewhere, and I went back in search of it. But in the meantime, caravan moved off, and I was left behind all alone. The four carriers of the litter had placed it on my camel without noticing that it was empty. This happened because of my light weight due to the lack of food in those days. I wrapped myself in my sheet and lay down in the hope that when it would be found that I had been left behind, a search party would come back to pick me up. In the meantime, I fell asleep. In the morning, when Sufyan bin Mutal Sulami passed that way, he saw me and recognized me, for he had seen me several times before the commandment about Parda had been sent down. No sooner did he see me than he stopped by camel and carried out spontaneously, "How sad the wife of the Holy Prophet had been left here." At this I woke up all of a sudden and covered my face with my sheet. Without uttering another word,
he made his camel kneel by me and stood aside. While I climbed on to the camel back, he led the camel by the nose string, and we overtook the caravan at about noon, when it had just halted and nobody had yet noticed that I had been left behind. I learnt later that this incident had been used to cylinder me, and Abdullah bin Ubay was foremost among the cylinderers. According to other narrations, when Hadrat Aisha reached the camp on the camel led by Safwan, and it was known that she had been left behind, Abdullah bin Ubay carried out cried out, "By God, she should have remained chaste. She could not have remained chaste. Look, there comes the wife of your Prophet openly on the camel led by the person with whom she passed the night." When I reached Al Madinah, I fell ill and stayed in bed for more than a month. Though I was quite unaware of it, the news of the cylinder was spreading like a scandal in the city and had also reached the Holy Prophet. Anyhow, I noticed that he did not seem as concerned about my illness as he used to be. He would come by, but without addressing me directly, would inquire from others how I was and leave the house. Therefore, it troubled my mind that something had gone wrong somewhere. So I took leave of him and went to my mother's house for better nursing. While I was there, one night I went out of the city to ease myself in the company of Mistah's mother, who was a first cousin of my mother. As she was walking along, she stumbled over something and cried out spontaneously, "May Mistah perish!" To this I reported, "What a good mother you are that you curse your own son." "The son who took part in the battle of Badr," she replied. "My dear daughter, are you not aware of his scandal mongering?" Then she told me everything about the campaign of the slender. Besides the hypocrites, some true Muslims also had been involved in this campaign, and among them who took leading part in it were Mistah Hassan bin Sabit, the famous poet of Islam, and Hamna, daughter of Jahash and sister of Hadrat Zainab. Hearing this horrible story, my blood curdled, and I immediately returned home and passed the rest of the night crying over it. During my absence, the Holy Prophet took counsel with Ali and Usama bin Zayd about this matter. Usama said good words about me to this effect: "O Messenger of Allah, we have found nothing but good in your wife. Allah that is being spread about her. All that is being spread about her is a lie and calumny." As regards Ali, he said, "O Messenger of Allah, there is no dearth of women. You may, if you like, marry another wife. If, however, you would like to investigate the matter, you may send for her maidservant and inquire into it through her." Accordingly, the maidservant was sent for and questioned. She replied, "I declare on oath by Allah, who has sent you with the truth, that I have never seen any evil in her, except that she falls asleep when I tell her to look after the kneaded dough in my absence, and a goat comes and eats it." On the same day, the Holy Prophet addressed the people from the pulpit, saying, "O Muslims, who from among you will defend my honor against the person who has transgressed all bounds in doing harm to me by slandering my wife? By God, I have made a thorough inquiry and found nothing wrong with her, nor with the man whose name has been linked with the slander." At this, Usaid bin Hudayr, Asad bin Muaz, according to the other narration, stood up and said, "O Messenger of Allah, if that person belongs to our clan, we will kill him by ourselves. But if he belongs to Khazraj clan, we will kill him if you order us to do so." Hearing this, Saad bin Ubada, chief of the Khazraj clan, stood up and said, "You lie, you can never kill him. You are saying this just because the person belongs to our clan of Khazraj. Had he belonged to your clan, you would never have said so." Hadrat Usaid reported, "You are a hypocrite. That is why you are defending a hypocrite." At this, there was a
general turmoil in the mosque, which would have developed into a riot, even though the Holy Prophet was present there, that through there the whole time, but he cooled down their anger and came down from the pulpit. The remaining details of the incident will be cited along with our commentary on this text, which honorably absolved Hazrat Aisha from the blame. But here we would only want to point out the enormity of the mischief that was engineered by Abdullah bin Ubay. 1. It implied an attack on the honor of Holy Prophet and Hazrat Abu Bakr Siddiq. 2. He meant to undermine the high moral superiority which was the greatest asset of the Islamic movement. 3. He intended to ignite civil war between the Muhajirs and the Ansar and between Anas and Khazraj, the two clans of Ansar. Theme and topics. This surah and verses 28 to 73 of the Surah Al Ahzab, of which this is the sequel, were sent down to strengthen the moral front, which at that time was the main target of the attack. Verses 28 to 73 of Al Ahzab were sent down concerning the Holy Prophet's marriage with Hazrat Zainab and on the occasion of the second attack, the slander about Hazrat Aisha. Surah An-Nur was sent down to repair the cracks that had appeared in the unity of the Muslims community. If we keep this in which during the study of the two surahs, we shall understand the wisdom that underlines the commandments about parda. Allah sent the following instructions to strengthen and safeguard the moral front and to counteract the storm of propaganda that was raised on the occasion of the marriage of Hazrat Zainab. 1. The wives of the Holy Prophet were enjoined to remain within their private quarters, to avoid display of adornments, and to be cautious in their talk with other persons. Verses 32 and 33. 2. The other Muslims were forbidden to enter the private rooms of the Holy Prophet and instructed to ask whatever they wanted from behind the curtain. Verse 53. 3. A line of demarcation was drawn between the mahram and the non-mahram relatives. Only the former were allowed to enter the private rooms of those wives of the Holy Prophet with whom they were so closely related as to prohibit marriage with them. Verses 55. 4. The Muslims were told that the wives of the Prophet were prohibited for them just like their own real mothers. Therefore, every Muslim should regard them with the purest of the intentions. Verses 53 and 54. 5. The Muslims were warned that they would invite the curse and scourge of Allah if they offend the Holy Prophet. Likewise, it was a heinous sin to attack the honor or slander any Muslim man or woman. Verses 57 and 58. 6. All the Muslim women were enjoined to cover their faces with their sheets if and when they had to go out of their houses. Verse 59. On the occasion of the second attack, this surah was sent down to keep pure and strengthen the moral fiber of the Muslim society, which had been shaken by the enormity of the slander. We give below a summary of the commandments and instructions in their chronological order so that one may understand how the Quran makes use of the psychological occasion to reform the community by adoption of legal, moral, and social measures. 1. Fornication, which had already been declared to be a social crime. Surah 4, Ayah 15 and 16, was not made a criminal offense and was to be punished with 100 lashes. Was now made a criminal offense and was to be punished with 100 lashes. 2. It was enjoined to boycott the adulterous men and women, and the Muslims were forbidden to have any marriage relation with them. 3. The one who accused the other of adultery but failed to produce 4 witnesses was to be punished with 80 lashes. 4. The law of Leon was prescribed to decide the charge of adultery against his own wife by a husband. 5. The Muslims were enjoined to learn a lesson from the incident of the cylinder about Hazrat Aisha, as if to say, you should be very cautious in regard to the charges of adultery against the people of good reputation and should not spread these. Nay, you should refute and suppress them immediately.
In this connection, a general principle was initiated that the proper spouse of a pure man is a pure woman, for he cannot pull on with a wicked woman for a long. And the same is the case with a pure woman. If, as if to say, when you knew that Holy Prophet was a pure man, nay, the purest of all human beings, how can you believe that he had experienced happiness with a wicked woman and exalted her as the most beloved of his wives? For it was obvious that an adulterous woman could not have been able to deceive with her affected behavior a pure man like the Holy Prophet. You ought also to have considered the fact that the accuser was a mean person while the accused was a pure woman. This should have been enough to convince you that the accusation was not worth your consideration. Nay, it was not even conceivable. 6. Those who spread news and evil rumors and propagate wickedness in the Muslim community deserve punishment and not encouragement. 7. A general principle was laid down that relations in the Muslim community should be based on good faith and not on suspicion. Everyone should be treated as innocent unless he is proved to be guilty, and vice versa. 8. The people were forbidden to enter the houses of others uninvited and were instructed to request permission. 9. Both men and women were instructed to lower their gaze and forbidden to cast glances or make eyes at each other. 10. Women were enjoined to cover their heads and breast even inside their houses. 11. Women are forbidden to appear in with makeup before their men except their servants or their relatives with whom their marriage is prohibited. 12. They were enjoined to hide when they went out of their houses and even forbidden to put on jingling ornaments while they moved out of their houses. 13. Marriage was encouraged and enjoined even for slaves and slave girls, for unmarried people help spread indecency. 14. The institution of slavery was discouraged, and the owners and other people were enjoined to give financial help to the slaves to earn their freedom under the law of Mukatabat. 15. Prostitution by slave girls were forbidden in the first instance, for prostitution in Arabia was confined to their class alone. This, in fact, implied the legal prohibition of prostitution. 16. Sanctity of privacy in home life was enjoined even for servants and underage children, including one's own. They were enjoined not to enter the private rooms of any man or woman without permission, especially in the morning, at the noon, and at night. 17. Old women were given the concession that they could set aside their head covers with their houses but should refrain from display of adornments. Even they were told that it was better for them to keep themselves covered with head wrappers. 18. The blind, lame, crippled, and sick persons were allowed to take any article of food from the houses of their people without permission, for it was not to be treated like theft and cheating, which was cognizable offense. 19. On the other hand, the Muslims were encouraged to develop mutual relationships by taking their meals together, and the nearest relatives and intimate friends were allowed to take their meals in each other's house without any formal invitation. This was to produce mutual affection and sincere relationship between them to counteract any future mischief. Side by side with these instructions, clear signs of the believers and the hypocrites were stated to enable every Muslim to discriminate between the two. At the same time, the community was bound together by adopting disciplinary measures in order to make it stronger and firmer than it was at the time, so as to discourage the enemies from creating mischief. Above all, the most conspicuous aspect about this discourse is that it is free from bitterness, which inevitably follows such shameful and absurd attacks. Instead of showing any wrath at this provocation, the discourse prescribes some laws and regulations and enjoins reformative commandments.
and issues wise instructions that were required at the time for the education and training of the community. Incidentally, this teaches us how to deal with such provocative mischiefs coolly, wisely, and generously. At the same time, it is a clear proof that these are not the word of Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings be upon him, but of the Creator who is observing all human conditions and affairs and guiding his creation. خواتین و حضرات، اب سورہ النور کی معلومات اور تشریحات کا اردو ترجمہ۔ سورہ النور کی 64 آیات ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ نام: 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ زمان نزول: یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ صورت غزوہ بن المستلق کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افق کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے۔ وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزوہ بنی المطلق کے سفر میں پیش آیا تھا، لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا یا 6 میں غزوہ احزاب کے بعد۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی 2 ہی صورتوں میں آئے ہیں، ایک یہ صورت، دوسری سورہ احزاب جس کا نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے۔ اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہیں، اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس صورت میں آئے ہیں۔ اور اگر غزوہ بنی المستلق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریح کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہے۔ اسی غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمان نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بن مستلق شعبان 5 ہجری میں پیش آیا اور پھر ذی قعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افق کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے، اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ بن کریزہ میں ہوا تھا، جس کا زمانہ واقعہ غزوہ احزاب کے متصلاً بعد ہے، لہذا 6 ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی المستلق شعبان 6 ہجری کا۔ اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افق سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی قعد 5 ہجری کا واقعہ ہے اور سورہ احزاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ علاوہ بری اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت حجش نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی بہن کی سوکن تھی، اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سوکناپے کا رشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے، اور یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہوتی ہے کہ واقعہ افق کے زمانے میں حضرت سعد بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے، مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے اور بعض میں ان کی بجائے حضرت اسید بن حضیر کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ ہی سے مروی ہیں۔
ورنہ محض سعد بن معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی مستلق اور قصہ افق کو غزوہ احزاب و کریزہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا، مگر کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیح دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب اور حکم حجاب احزاب و کریزہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیا ہے، اور ہم بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تاریخی پس منظر: اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جس میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین، متربصین سبھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھ آئے تھے، مگر ایک مہینے کے سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرما دیا: لن تعزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اس سال بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کی بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کی گئی زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل 1/10% تھے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کی اسلحہ کی برتری بھی نہ تھی۔ ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے۔ ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سمداغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتارد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے جیسی برائیاں پیدا کر دیں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس سے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلہ فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا، اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے بلا ارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا
کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشرکین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی-القعدہ 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے تبنیت، دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل صلیبی بیٹے کی حیثیت دینا کہ جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنی زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بن حجش سے نکاح کیا، اور اس وقت اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈا کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور باہر سے یہود و مشرکین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افطرا پردازیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، اور کس طرح بیٹے کو ان کی عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دستبردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب اور زید کے متعلق جو روایات نقل کی ہیں ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور مشرقین مغرب ان کو خوب نمک لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بن عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ ان کو اتفاقاً ایک روز دیکھ لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس واقعہ سے 1 ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت سعید سے ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حجش اس شادی سے ناراض تھے۔ خود حضرت زینب ان پر راضی نہ تھیں، کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی طبعاً قبول نہ کر سکتی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں، انہیں حکماً اس پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھیں، اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید حارثہ کا نباہ نہ ہو سکا، اور آخرکار طلاق تک نوبت پہنچی۔ مگر اس کے باوجود بے شرم افطرا پروازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے، اور ان کو اس کثرت سے رواج دیا کہ آج تک ان کا یہ پروپیگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنس بن استلق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بنی المستلق قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدے اور رابع کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے کا نام مریسی تھا، جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ زریسی بھی آیا ہے۔ نقشے سے اس کی صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے۔ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسی کے مقام پر حضرت نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی رد و خرد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر بھی مریسی ہی لشکر اسلام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر کے ایک ملازم جہجہ بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن دبر جہنی کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا، دوسروں نے مہاجرین کو آواز دی۔ لوگ دونوں طرف جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بتنگڑ بنا دیا۔
اور اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔ ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتوں کو پال تاکہ تجھی کو بھنبوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کر دے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ ان کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور نے فرمایا فَكَيْفَ يَا عُمْرُ إِذَا تَحَدَّثُ النَّاسُ إِن مُحَمَّدَ اقتل اصحابہ۔ عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کر کا حکم دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ تھک جائیں، خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چیمہ گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں سعید بن حضیر نے عرض کیا یا نبی اللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف ناوقت کوچ کا حکم دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شخص سے رعایت فرمائیے، آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اور اس کی جلن وہ نکال رہا ہے۔ یہ شوشہ بھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کمال درجہ ضبط، تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے، وہ مدینے کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ پر تہمت کا فتنہ تھا، اور اس کا واقعہ خود انہی کی زبان سے سنیے جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہ کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو۔ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ اس قرعہ اندازی کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی، دراصل تمام بیویوں کے حقوق برابر کے تھے اور ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو انتخاب کرتے تو دوسری بیویوں کی دل شکنی ہوتی اور ان میں باہم رشک و رقابت پیدا ہونے کے لیے بھی یہ ایک محرک بن جاتا۔ اس لیے آپ قرعہ اندازی سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ شریعت میں قرعہ اندازی ایسی ہی صورتوں کے لیے ہے جبکہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو۔ اگر حق کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو، غزوہ نبی المستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور بھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمیوں سے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے، اور میں جن ہار لے کر پلٹی، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت سفیان بن معلو سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ یہ صحابی بدری صحابیوں میں سے تھے، اور ان کو صبح دیر تک سونے
کی عادت ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں ذکر آتا ہے کہ ان کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی کہ یہ کبھی صبح کو نماز وقت پر نہیں پڑھتے۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا خاندانی عیب ہے، دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کرو۔ بعض محدثین نے ان کے قافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ بیان کی، مگر بعض دوسرے محدثین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خدمت پر مقرر کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آئیں۔ اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز پر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈالی تو انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، اور جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں، اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ بچ کر نہیں آئی ہیں۔ لو دیکھو، تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی اور شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے، کیف تکیم، کیسی ہیں، کیف تکم، کیسی ہیں یہ، اور خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز رات کے وقت حجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی، اور اس وقت تک ہمارے گھر میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھیں۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مصطح، میں نے کہ اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تجھے اس کی باتوں کی خبر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افتہ پرواز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مصطح، حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، اور ہنہا بن حجش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی۔ سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی، اور آگے چل کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی ہے، اور یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور حقیق کرنا چاہیں تو خدمتکار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتکار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا،
مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حذیر، بعض روایات میں سعد بن معاذ، غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے نام لینے کی بجائے سید اوس کے الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے۔ کسی راوی نے اس سے مراد حضرت معاذ کو سمجھ لیا، کیونکہ اس زندگی میں وہی قبیلہ اوس کے سردار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ حالانکہ دراصل اس واقعہ کے وقت ان کے چچا زاد بھائی اسید بن حذیر اوس کے سردار تھے۔ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خرزجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے۔ تم اس کی گردن کاٹنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے، تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں۔ حضرت سعد بن عبادہ اگرچہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمایاں شخص وہ بھی تھے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمیت، اور عرب میں اس وقت کی قوم کے مانی قبیلے کے تھے، بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی کی پشت پناہی کی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا۔ اس وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فکرہ نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج کشت خون کا دن ہے، آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی، اور اس پر اتاب فرما کر حضور نے اس سے لشکر کا جھنڈا واپس لے لیا۔ اور پھر آخرکار یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور کی وفات کے بعد ثقیفہ بن ساعدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کا حق ہے، اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار و مہاجرین سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ تو تنہا وہی ایک تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریشی خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی۔ ملاحظہ ملاحظہ ہوا لا صابہ لا بن حجرہ لا استعیا بن لا بن باد البر ذکر سعد بن عبادہ۔ اسید بن حذیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد میں ہی لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے، اور حضرت عائشہ کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثناء تفسیر میں اس جگہ منتقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیرووں کا کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین و انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے۔ موضوع اور مباحث یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع نازل ہوئے اور دوسرے حملے کے موقع پر یہ سورہ نور اتری۔ اس پس منظر کی نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار مطالعہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے۔ منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہاں کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملہ کرنے پر اکساتا، تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاذ میں جہاں جہاں رکھنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاذ کو اور زیادہ مضبوط کر لو۔ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا طوفان اٹھایا تھا۔
اب ذرا سورہ احزاب نکال کر پڑھیے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی طوفان کا زمانہ تھا جبکہ معاشرتی اصطلاح کے متعلق حسب ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک، ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کرے۔ آیات 32 اور 33۔ دو، حضور کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہونے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو۔ آیت 53۔ تین، غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ آیت 55۔ چار، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابداً حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی ماں ہوتی ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے۔ آیا 53 54۔ پانچ، مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا کہ نبی کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ آیا 57 اور 58۔ چھ، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ کر اور گھونگھٹ نکال کر نکلا کریں۔ آیا 49۔ پھر جب واقعہ افق سے مدینہ کے معاشرے میں ایک ہلچل برپا ہوئی تو یہ سورت نور اخلاق، معاشرت، قانون کے ایسے احکام و ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا تدارک کیا جائے۔ ان احکام و ہدایت کو ہم اسی ترتیب کے ساتھ یہاں خلاصہ درج کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ اس سورے میں نازل ہوئے ہیں، تاکہ سننے والے یہ اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح اور تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدبیر بیک وقت تجویز کرتا ہے۔ ایک، زنا، جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا، سورہ نساء آیا 15-16، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ دو، بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناکحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ تین، جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ چار، شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قانون مقرر کیا گیا۔ پانچ، حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ اس کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سدباب کرنا چاہیے، یہ نہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ سے آگے پھونکنا شروع کر دے۔ اس سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت سے ہی لگ سکتا ہے، خبیث عورت کے اعتبار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی ہے، نہ کہ خبیث سے۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہے تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیث عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی تھی؟ جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے اس کے عام اطوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں نباہ کرے؟ بس صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بےہودہ الزام کسی پر لگا دیا ہے، اسے قابل قبول کیا معنی قابل توجہ، اسے قابل قبول کیا معنی قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا ہے کون اور الزام لگا کس پر رہا ہے۔
6. جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش و فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں۔ 7. یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے، نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ 8. لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرو بلکہ اجازت لے کر جائیں۔ 9. عورتوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تانک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 10. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ 11. عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ آئیں۔ 12. ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ 13. معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسند قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہے نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد فحش آفرین بھی ہوتا ہے اور فحش پذیر بھی۔ مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبر سننے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ 14. لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کریں۔ 15. لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانعت دراصل کہبہ گری کی قانونی بندش تھی۔ 16. گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ 17. بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھ اتار کر رکھ دیں تو مذائقہ نہیں ہے، مگر حکم دیا گیا کہ تبرج بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ وہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رہیں تو بہتر ہے۔ 18. اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا، اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے گی۔ 19. قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جس سے کوئی فتنہ پرواز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی علامتیں بیان کر دی گئی ہیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون۔ دوسری طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور ان کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے، جس سے غیظ کر کفار و منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے۔ اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جس میں یہ سورہ نازل ہوئی اور دوسری طرف سورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے۔ اس قدر اشتعال انگیز صورتحال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے، مصلحانہ احکامات دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور اعلیٰ ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے،
کسی ایسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت و رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ آن حضرت کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت و ناموس پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبوں میں لازماً پیدا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ لیسن جو ہے جو سورہ النور کے بارے میں ہے یہ ختم ہوا۔ ہم سب کو مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں پوری شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ہمیں دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں وہ دانش مندی عطا کرے، وہ ریزالو اور وہ جذبہ عطا کرے کہ ہم جو ہمارے اوپر قرآن پاک میں، نبی پاک کی سیرت، سنت اور احادیث میں جو ہمارے اوپر کمانڈمنٹس ہیں، جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں، ان کو ہم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اور پھر ہمیں وہ حوصلہ اور جرأت عطا کرے کہ ہم ان احکام کو اپنے اوپر، اپنے معاشروں، ملکوں اور دنیا کے اوپر من و ان 100% نافذ کریں۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپنا، خواتین و حضرات، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔